आइन इजाजत देता है आपकी, आइन इजाजत नहीं देता, मकासद के लिए फेंक देता है, उसके डिजाइन कुछ और है। पाकिस्तान में 2002 के और 2008 के जो इलेक्शन हुए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों इलेक्शन गैर आइनी थे, आइन शिकनी की गई थी। आइन की शिक मौजूद है, आइन के अंदर इमरजेंसी की भी शिक मौजूद है, आइन को पढ़ लीजिए, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है। पाकिस्तान किस जानिब जो है वो जा रहा है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, और फिर अब पूरा पाकिस्तान तकरीबन जल रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? बाकी चीजों को साइड पे रखिए, पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन कयास से गुजर रहा है और इस कयास को बाय डिजाइन स्टेप वाइज डिवेलप किया गया और कयास किसी भी तारीख पूरी के अंदर आप पढ़ें, हजारों साल की तारीख में किसी भी कौम, किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो पीरियड ऑफ कयास है, जिसके अंदर मामलात इतने उलझ जाते हैं कि किसी को समझ नहीं आ रही होती कि ठीक क्या चीज है और गलत क्या चीज है। डिसेप्शन बहुत ज्यादा होता है, डस्ट बहुत ज्यादा होती है, विजन ब्लर्ड हो जाते हैं। लेकिन कयास का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जब ये खत्म हो जाए या कोई भी कौम या कोई भी उस कौम के उमरा, हुक्मा या बड़े लोग या उस कौम के लोग खुद अल्लाह ताला की तरफ से बाय डिजाइन वो जब कयास खत्म होता है तो उस कौम के लिए अगला जो रास्ता होता है वो बेहतर हो जाता है और बड़ी क्लैरिटी हो जाती है। मैं तो इस पूरे कयास को राइट फ्रॉम द स्टार्ट इसके अंदर शामिल हो गया और इसको हम उस वक्त भी कहते रहे, आज से साल पहले भी जब हमने राहें जुदा की इन लोगों से तो उस वक्त भी यही कहा कि देखिए ये जिस डिजाइन पर अब ये बंदा चल पड़ा है, ये जिस रास्ते पर चल पड़ा है ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ना ये अपनी पार्टी को प्रोग्रेसिव करना चाहता है, ना ये अमन, ना ये सब्र के साथ हुकूमत में आना चाहता है, इसका डिजाइन कुछ और है और ये कयास को तवालत देकर कन्फ्रंटेशन की तरफ जाकर इस मुल्क को किसी नए डिजाइन की तरफ लेके जाना चाहता है। खुर्रम साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप डिज़ाइन की बात कर रहे हैं और एक केओस की बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करें ताकि हमारी जो नाजरीन हैं उनको बेहतर समझ आ सके स्टार्ट से अब किस तरीके से ये एक बाकायदा डिज़ाइन बनाया जा रहा है आपके मुताबिक। थोड़ा सा आवाम को आगाह करें, थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दें। ओके जी, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था। जी जी। तो जब कि देखें पार्टीज, गवर्नमेंट्स, ऊपर नीचे, असेंबली से निकलना, असेंबली के अंदर आना, दिस इज पार्ट ऑफ द बिल्कुल पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स का जो डिजाइन है इसके पार्ट है, पूरी दुनिया में होता है, इस मुल्क में होता रहा है। और उसके बाद एक साइफर को लहराया गया जबकि वो सारे का सारा हम भी उसमें शामिल थे और हमने भी बड़ा सपोर्ट किया कि जी अमेरिकन ने ये क्या कर दिया। तो जब उस चीज को हम आगे आए तो पता चला ये झूठ है, ये झूठ है। बहरहाल उन चीजों को मैं थोड़ा टच नहीं करूंगा क्योंकि लोग इतने जज्बाती वाबस्तगी के अंदर खड़े होते हैं कि वो बुरहान और दलील के ऊपर आना नहीं चाहते और किसी भी मामले को उसकी असलियत के मुताबिक नहीं समझना चाहते और वो कभी इधर की बात लाएंगे, कभी उधर की बात लाएंगे। मैं कुछ दिनों से जो अनपढ़ लोग हैं मैं उनसे जब बात करता हूं तो वो मामला बहुत जल्दी समझ जाते हैं और पढ़े लिखे आदमी मामले को इतना कंफ्यूज करते हैं। मैं बात करता हूँ ईस्ट की तो वो वेस्ट पे चले जाएंगे, वेस्ट की करूंगा तो वो चल के आसमान पे चले जाएंगे। इसने कयास डेवलप करना शुरू किया जिस वक्त ये असेंबली से बाहर आया और इन्होंने एक झूठा दजालियत के ऊपर इन्होंने एक पूरा नैरेटिव डिजाइन किया और उस नैरेटिव को लेकर ये चल पड़े और फिर लॉन्ग मार्च की सूरत में एक आज़ादी मार्च का इसने वहाँ और बल्कि उस लॉन्ग मार्च को तो इसने कुरान करीम की एक आयत के साथ मंसूब किया जो आज मैं समझता हूँ कि कितना बड़ा जुर्म था इसका। और उसके बाद असल एम कुछ और था। दे वांटेड वन पर्सन फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री में कि किसी तरीके से हम उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएं और ये खुल गई हैं बातें। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो छुपी हुई हैं। एवरीबॉडी नो, वीलॉगर, यूट्यूब हर तरफ भरा हुआ है और वो पूरे इसने वो डिजाइन किया अपना उस लॉन्ग मार्च को, उस डिसेप्शन को। और इसका डिजाइन ये था कि हम फाइनली कि हम इस कौम को और इस कौम के इदारों को आपस में टकरा दें। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, वो टाइम गुजर गया। इसी तरह जब आगे चलते आए इस पर केसेस थे। अब केसेस के अंदर ये वाहिद आदमी है और इसके साथ मानने वाले वाहिद आदमी है जो कहते हैं कि बाकी किसी ने जुर्म किया है तो वो मुजरिम है
اگر اس نے جرم کیا تو اس کو نہ مجرم کہنا اور نہ اس کو کہنا کہ تم نے کوئی کرپشن کیا. اچھا خرم صاحب، یہاں پہ ہمارے جوائن کیا ہوئے ہمارے بیورو چیف بھی ہیں، غالباً وہ آپ سے ایک سوال جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی خالد صاحب. خرم صاحب السلام علیکم. خرم صاحب میرے خیال سے لائن ڈراپ ہوگی، ان کو دوبارہ ڈائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خالد صاحب، یہ آپ گفتگو سن رہے تھے خرم صاحب کی، وہ ایک ڈیزائن کی بات کر رہے تھے، آپ اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا کہ تاکہ وہ جی ان کو ہم لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، واپس ان کو ڈائل کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں پاکستان کے اندر جو ایک ڈیزائن ہے اور اس پہ چلنا مجھ سمیت پاکستان کے ہر شہری، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، خواہ وہ پرائم منسٹر پاکستان ہو، پاکستان کا سب سے بڑا منصب سے لے کے ایک عام آدمی تک اس ڈیزائن کے اوپر اس کا چلنا اس کی بنیادی ریاستی ذمہ داری ہے، اور وہ ہے آئین پاکستان. اب آئین پاکستان کیا کہتا ہے اس سارے مسئلے کے اندر؟ اب یہ میجر ریٹائرڈ خرم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی بائی ڈیزائن اسمبلیوں سے نکلنا، بائی ڈیزائن الیکشن کا مطالبہ کرانا، یہ بائی ڈیزائن یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ نواز خرم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، وہ سن رہے ہیں آپ کی بات. تو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ بائی ڈیزائن ہو یا کیسے ہو، اگر آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ایک اسمبلی یا کوئی ایک صوبہ یا کوئی چاروں اسمبلیاں اور بما نیشنل اسمبلی اگر تحلیل ہوگی تو وہ 90 دن کے اندر بنیادی ذمہ داری ہے حکومت پاکستان کی الیکشن کمیشنر کی کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے گا. یہ بائی ڈیزائن اور بائی کانسٹیٹیوشن یہ بائنڈنگ ہے فرام ایوری پرسن، وہ کسی بھی منصب پر ہے، کسی بھی عہدے پر ہے اس کے لیے. اب کرائسس کیا ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے عوام کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ الیکشن کروا دیں. ٹھیک ہے، اب اس میں جب الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر وہ قوتیں جن کو میجر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی ملک دشمن ہے یا بلوائی ہے یا جو بھی ہیں وٹس ایور ہے، اور وہ پاکستان کے اندر 70 سال سے ہے، اور ہمیشہ وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین میں ہی ان کی روح داخل ہوتی ہے، انصاروں کی، ملک دشمنوں کی، عام بندے کی روح میں نہیں داخل ہوتی. وہ اس میں میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں. سر میرا ایک سوال ہے جو آپ دونوں سے ہے، میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جی سر میں ایک سوال آپ دونوں سے کرنا چاہتی ہوں. آپ دونوں کی گفتگو سن کے میرے دماغ میں ایک چیز آ رہی تھی جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن، عدلیہ، یہ وہ مطلب یہ سب کچھ جو باتیں ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ عام عوام نہیں جانتی ہے. یہ تو صرف آپ جو بڑے لوگ ہیں یا جو قانون داں ہیں یا جو پولیٹیشنز ہیں، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے درمیان ہی سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں، آپ لوگوں کو ہی پتہ ہوتی ہیں ساری ڈیٹیلز. عام عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوتی. کیوں نہ یہ ساری باتیں عام عوام کو پہنچائی جائیں، یوتھ کو پہنچائی جائیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہمیں خود ڈیسیجن لینا آسان ہوگا کہ یہ آئین ہے، اس پارٹی نے یہ آئین توڑا ہے یا یہ آئین نہیں توڑا ہے. یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ یوتھ کو اور لوگوں کو بھی ان چیزوں میں شامل کیا جائے؟ جی خرم صاحب دیکھیں، آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا لاسٹ، میں بھی خرم صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی پاکستان ایک چھوٹا سا کامنٹ میں کر رہا ہوں کہ بیرون ملک جو ہے وہ ڈنڈا بردار کیوں نہیں ہوتے، یہاں پر ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بیرون ملک ان کو ان کے قوانین کا پتہ ہوتا ہے، عمل کرتے ہیں اور ایکویلٹی ہوتی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارا بجٹ کا لیس دین 3% جو ہے پچھلے 70 سال سے ہم ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. ہم تعلیم دیتے ہی نہیں ہیں اپنے عوام کو. ہم نے اپنے عوام کو تعلیم دے دی اگر، تو ان کو پھر اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے گی. پھر وہ کسی کی عقیدت میں کبھی ہم جو ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی عقیدت میں، کبھی ہم دوسری کی، کبھی ہم خان صاحب کی، کبھی ہم میاں صاحب کی، کبھی ہم جی بھٹو صاحب کی، اور کبھی ہم کسی اور کی محبت اور عقیدت میں وہ چیزیں کرتے ہیں آئین قانون کے خلاف جو نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی بنیادی ذمہ داری ریاست پر، حکومت پر ہوتی ہے کہ آپ تعلیم فراہم کریں، ایکویلٹی دیں. تعلیم بہت بڑا ایک میجر پارٹ ہے اس میں. جی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز کریں. جی میں خرم صاحب السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام. اچھا خرم صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں لاہور کے حوالے سے اسپیشلی کہ آپ کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بیوقوفی کہی جائے، حماقت کہی جائے کہ انہوں نے خاص طور پہ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی
اور وہ فوٹیجز جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں، جس میں مسرت جمشید چیمہ اور یاسمین راشد صاحبہ دونوں ہی جو ہیں وہ کارکنوں کو اکسا رہی تھی کہ آپ کور کمانڈر آفس پہ حملہ کریں یا اس طرف جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ اور مسرت جمشید چیمہ انتہائی اہم رکن ہیں، انتہائی اہم رہنما ہیں، اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہے پڑھی لکھی ہیں، وزیر رہ چکی ہیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں سوشل میڈیا پہ پڑھی ہیں. کیا یہ مناسب تھا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو، کارکنوں کو، چاہے وہ شرط پسند عناصر تھے، کہ وہ ان کو موو کرواتی کور کمانڈر آفس کی طرف؟ سر پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ان کے یہ کارکن تھے؟ جواب ہے کہ انہی کے کارکن تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دو فیسز ہیں. ایک ان کا فیس ہے شاہ محمود قریشی صاحب، ایک ان کا فیس ہے پرویز خٹک صاحب، وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. ایک ان کا فیس ہے اس صورت میں جو آپ نے دیکھا ہے. مجھے کل ان کے بیچ میں سے خبر ملی تھی کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ سرکاری عمارات کو آگ لگائیں اور ان کے اوپر حملہ کریں، اور کچھ ہی دیر بعد یہ کام شروع ہوا. اور آپ نے سن لیا، وہ آڈیوز ان کی چل رہی ہیں. ایک عرب کہاوت ہے کہ ہر برتن سے وہ چھلکتا ہے جو اس میں ہو. اب کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے بارے میں اتنے ٹرینڈ نہیں ہے. جب یہ کہہ رہی تھیں ایک آدمی ویڈیو بنا رہا ہے، پیچھے سے دوسرا بنا رہا ہے، اس کی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو پلان کیا، اور ایک پلان کے مطابق اس چیز کو یہاں روکیں. آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. عمران خان کی پچھلے 5 دن کی آپ ٹویٹس پڑھ لیں، اور ان ٹویٹس کو آپ جب ریزلٹ نکالیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ انسرجنسی کی اوپن دعوت دے رہا ہے. آخری دن جس وقت وہ گرفتار ہو رہا ہے، وہ لیڈر ہے، اس کا کام ہے کہ، اور وہ گرفتار کس چیز میں ہو رہا ہے؟ اس نے کوئی وہ اے پی فقیر نہیں ہے کہ برٹش فوج کے خلاف وہ لڑتے ہوئے پہاڑوں کے اوپر اپنی قوم کے لیے اس نے آنر کے لیے جان دی ہے. وہ 190 ملین پاؤنڈ کی وہ فراڈ جو کہ اس نے اپنی کابینہ کے اندر بیٹھ کر ان کی منظوری کے بغیر بھی ویو آف کر دیے پاکستان کے، اور پھر ویو آف کرنے کے بعد اس کے لیو میں اس نے سینکڑوں ایکڑ زمین بھی اپنے نام ٹرانسفر کرائی، اور پھر اس یونیورسٹی کے لیے اربوں روپے کے فنڈز بھی اس نے لیے، اور کچھ ہیرے کے بہت قیمتی زیورات کسی مرشد کے گلے اور اس کی زینت بنانے کے لیے بھی لیے گئے. کیس یہ ہے، اس گھٹیا ترین حرکت کے اوپر ایک کیس ہو رہا ہے، اور اس کو ریلیٹ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور بیفور اریسٹ وہ کہہ رہا ہے، میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں حقیقی آزادی کے لیے تم باہر نکل آؤ، اور باہر نکل کے حقیقی آزادی بزور بازو لو. سر بات یہ ہے، بچے ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، مستقبل نہیں ہے. 4.5 سال کی گورنمنٹ میں ان کا کوئی ان کو مستقبل نہیں، بلکہ ان کو گالم گلوچ، ان کو ایگریشن. اچھا خرم صاحب، یہ آپ کی جو باتیں ہیں بالکل وجہ ہیں. اس میں میں خالد صاحب کو بھی یہاں پہ جو ہے ڈسکشن کے اندر شامل کرتا ہوں کہ اس وقت آگے کا راستہ کیا ہے. جیسے ہم لوگ پروگرام کے آغاز میں ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، میں اس میں اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ کیوس اپنے اینڈ تک پہنچ گیا. جو کیوس چاہتا تھا ریزلٹس تک آج یہ 3-4 دن ہے اس میں پہنچ گیا. اب ان 4-5 دنوں میں قوم، کل تو میں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، کہ کل پاکستانی قوم نے تو کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جس پہ مجھے شرمندگی ہو. ہر شہر کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو برین واش تھے، جو زومبیز کی صورت میں تھے، یا جو کیپٹیو مائنڈ تھے، انہوں نے تو کچھ کیا. قوم کا رویہ تو کل بھی بہترین تھا. اس کیوس کے خاتمے کے بعد ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے، ایون پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو ان کے پروگریسو لیڈرشپ ہے، ان کو ساتھ بٹھا کے ایک کنسنسس لے کے ریٹ آف دی لا، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ہم نے آگے بڑھنے کا سوچنا ہے. آپ کے پاس چائنا، افغانستان، پاکستان کا کتنا بڑا ماڈل آپ کے سامنے آ چکا ہے. ہمیں اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو کر سوچنا ہے. کوئی امریکی بننا چاہتا ہے، کوئی برٹن بننا چاہتا ہے، آپ جائیں، پھریں ٹوریں، واپس آ جائیں. ہم جو پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی رہنے دیں، اور ہم اپنے ملک کو بنائیں. ایبسلیوٹلی، بالکل بڑا اچھا سولوشن ہے خرم صاحب، اور خالد صاحب بھی یہی بات کرے. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت سارے پاکستانی ہی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر منہ میٹھا کر کے ایک پاکستان کے لیے جو ہے امن کے ساتھ آگے بڑھیں. خالد صاحب، اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں میں بات وہیں سے شروع کروں گا جہاں میں نے پہلے بات کہی تھی کہ یہ کہنا، میں نے میجر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، میں جب زمانہ طالب علمی سے صحافت میں آیا تو اس وقت جنرل حمید گل صاحب بہت زیادہ لیکچر دیا کرتے تھے اور میں نے بڑی ملاقاتیں کی ان سے. یقین جانیے ان کے دلائل سن کر لگتا تھا اس وقت پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو اب جو لیڈ کر رہی ہے حکومت کے اندر، اس وقت ہمیں لگتا تھا سب کے سب یہ بھارتی ایجنٹ ہے اور ان کو ملک سے نکال دینا چاہیے، مگر ان کے لیے ملک میں کوئی ایک چپا زمین نہیں چھوڑنی چاہیے. اور ایسی وہاں پہ اس وقت کمپینز تھیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دہائی بھی نہیں گزری تو تمام کے تمام وہ ادارے، وہ لوگ، وہ جماعتیں مل بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں اس انتہا پر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی بھی کہا جا رہا ہے یہ بائی ڈیزائن اور یہ اور وہ چیزیں، ڈیزائن صرف ایک ہی ہے پاکستان کے اندر، وہ آئین پاکستان ہے. ہم سب کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے پاکستان کی عوام کو جو آئین پاکستان نے اور دنیا بھر کے اندر جو جمہوریتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ حکومت کا فیصلہ اقتدار اعلیٰ اللہ کی حاکمیت ہے، لیکن جو انہوں نے سونپا ہے، یہ جو ہمارا دیباچہ کہتا ہے آئین پاکستان کا، کہ عوام فیصلہ کریں گے کہ حکومت کس کی ہوگی اپنے ووٹ کے ذریعے. لیکن جب ہم اس بنیادی ڈھانچے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور جو مقررہ آئینی وقت ہے اس کے اندر عوام کو حق نہیں دیتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم، اب یہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا کہ پروگریسو کون ہے، انتہا پسند کون ہے؟ دیکھیں یہ لیو آن دا پیپل اینڈ لیو آن دا کورٹ. خالد صاحب ذرا آپ نے کہا کہ عوام فیصلہ کریں گے، عوام کو تو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا اس بارے میں. ابھی جتنے لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں آپ جا کے ان سے ذرا یہ پوچھ لیں آئین کیا ہے، کانسٹیٹیوشن بتا دیں اس میں سے کوئی ایک بندہ آپ کو. جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو وہ کہتے تھے میں پہلے عوام کو ایجوکیٹ کروں گا، اسلام نافذ کروں گا، پھر لے کر آؤں گا. جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا، کہا پہلے میں احتساب کروں گا، اکاؤنٹیبلٹی کروں گا، اکنامک ڈیولپمنٹ کروں گا، میرا ایک ایجنڈا ہے گورننس کا، یہ ٹھیک ہوگا، عوام شعور آئے گا تو پھر الیکشن میں ہم جائیں گے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. یا تو پھر آئین پاکستان میں آپ لکھ دیں کہ جب تک عوام جو ہے وہ پسماندہ ہوں گے، ان کو تعلیمی شعور نہیں بڑھے گا، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ہم پاکستان کے اندر الیکشن نہیں کروائیں گے، کیونکہ گدھے اور گھوڑے کے اندر تمیز نہیں کی جا سکتی. لیکن آئین پاکستان یہ کہتا ہے، پاکستان کی اجتماعی پولیٹیکل وزڈم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہر اتنے مقررہ وقت کے اندر الیکشن ہونا ہے. لیکن جب ہم اس عوام کے حق کو ان سے چھین لیں گے، ہم سارے پاکستانی پراؤڈ کرتے ہیں ریاست جو ہے وہ بنتی ہے عوام سے، وہ بنتی ہے مقننہ سے، وہ بنتی ہے عدلیہ سے، وہ بنتی ہے انتظامیہ سے. یہ 4 ایلیمنٹ ہیں ریاست کے. اگر ہم کسی بھی ایک ایلیمنٹ کو کمزور کریں گے، اور عوام بنیادی ہے، آپ کے پاس اس وقت تک عدلیہ، حکومت، انتظامیہ، پارلیمنٹ مقننہ نہیں ہوگی جب تک کہ عوام نہیں ہوگا. آئین بڑا ایک آئین پاکستان کی بک ہے، بنیادی حقوق سے محروم کر دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ایبسلیوٹلی بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. خرم صاحب، پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح ہے. کاش پاکستان آئین پہ واقعی چل رہا ہوتا تو شاید آج ہم یہاں یہ ڈیبیٹ نہ کر رہے ہوتے. خرم صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی یا کنیکشن ویک ہو گیا. اور لیکن بات یہی ہے خالد صاحب، میرے خیال سے آئین اگر پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو جاتا، اگر ہم لوگ آئین کے اوپر واقعی چل رہے ہوتے تو یقین کریں، میں سمجھتا ہوں، پرسنلی میری اوپینین ہے کہ شاید ہم یہاں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ نہ کر رہے ہوتے، شاید ہم بیٹھ کے کوئی اور ڈیبیٹ کر رہے ہوتے، ڈیولپمنٹ کی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے یا کچھ اور کر رہے ہوتے. جی بالکل، میرے بہت سارے سوال ہیں. خالد صاحب کو اسٹوڈیوز میں بلائیں گے اور میں ان سے وہ سوال کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بہت ساری چیزوں سے واقف نہیں ہیں. ہم فیصلہ کیسے کریں گے یہ بتائیے جب مجھے چیزوں کی ڈیٹیلز ہی نہیں پتہ. غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. جی سر گزارش سنیے، 5 سال اس حکومت نے پورے نہیں کیے. ایک شخص چلتی ہوئی اسمبلیز مذاق کے اندر اٹھا کے پرے پھینک دیتا ہے، اس نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. کبھی وہ نیشنل اسمبلی سے بھاگ جاتا ہے، کبھی وہ ایک چلتی ہوئی پراپر اسمبلیز کو اٹھا کے اپنے مضمون مقاصد کے لیے پھینک دیتا ہے. اس کے ڈیزائن کچھ اور ہیں. آئین کی بات ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے ایک اور طریقے سے لوگوں کو کہہ دیا 90 ڈیز کا. آئین اجازت دیتا ہے آپ کی کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو آپ الیکشنز کو ڈیلے کر سکتے ہیں. آئین اجازت نہیں دیتا.
سر گزارش مجھے کرنے دینا سر میں جب میری بات سر میری بات ایک دفعہ سب کی بات سن لیتے ہیں. خرم صاحب آپ بات کریں. اگر آپ مجھے ٹوک دیں گے تو میرے آرگومنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ آئین بے نظیر محترمہ شہادت کے وقت الیکشن جب آگے گئے تھے آئین کی شک موجود ہے, آئین کے اندر ایمرجنسی کی بھی شک موجود ہے. آئین کو پڑھ لیجئے, کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے, بلکہ آئین کو اس قوم کے تمام بچوں کو سکولز میں پڑھانا جانا چاہیے تھا. ٹوٹل 50-60 صفحے کی کتاب ہے, ذرا کھول کے دیکھ لیجئے. میں آئین پاکستان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں, تب اس کے اوپر کچھ کلام کرتا ہوں. ایک الیکشنز ہونے ہیں تمام ایک دن میں. یہ کون سا ڈرامہ ہے کہ ایک پنجاب کے لیے آئین 90 دن اور قوم کو بے وقوف بنا کر ایک پنجاب کے لیے کے پی پاکستان کا حصہ نہیں ہے جہاں پہ اس نے اسمبلی توڑی ہے, وہاں پر صبر ساروں کی زبان کیوں خاموش ہو جاتی ہے؟ الیکشن ایک ہی دن ہونا چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ پروونشل اسمبلی کے الیکشن کرا دیں اور اس کے بعد ایم پی ایس جیت کے باہر آ جائیں, کیونکہ اس وقت ووٹ بینک بڑا ہوا ہے اور وہ جو جلتا ہوا ٹائر تھا اس کی اپنی گورنمنٹ کی تمام جو ناکامیاں تھیں وہ پی ڈی ایم کے گلے میں ہے. اس کے ٹائم میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے نون جیتی, اور ہماری قوم کا ایک معیار ہے کہ مظلوم. اچھا خرم صاحب آپ کا پوائنٹ جی سر جی وہ کمپلیٹ کر لیں خالد صاحب, پھر آپ جی خرم صاحب. جنرل الیکشن آپ دوبارہ لے کر آئے تو آپ کی پارٹی کدھر جائیں گی؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئین اجازت دیتا ہے ان حالات کے اندر چینجز کو کرنے کے پاس اختیار موجود ہے. الیکشن ایک ہی دن ہونا چاہیے. اور تھوڑی سی ڈسٹورشن آ رہی ہے خرم صاحب آپ کی آواز میں. اس دوران ہم خالد صاحب سے جو ہے ان کو ان کر لیتے ہیں. 5 سال پورے جب ہوں گے الیکشن اس وقت ایک ہی دن ہونے چاہیے. یہ آئین کو غلط طریقے سے تشریح کر کے نہ بیان کیا جائے. تھینک یو سر. جی خالد صاحب. جی دیکھیں دو چیزیں آئین پاکستان میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ چاروں صوبوں اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک دن ہونے ہیں. آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بھی صوبے میں اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے, اب یہ نہیں لکھا کہ فرد واحد کی خواہش پر ہے یا اجتماعی وزڈم ہوگا یا پوری پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی یا آپ کو لیگل ریزنیبل کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن دینی ہوگی اسمبلی تحلیل کے لیے. یہ نہیں لکھا ہوا. یہ اگر لکھ دیں تو پھر ٹھیک ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہوگا جی آپ نے ایک فرد واحد کی خواہش پہ توڑی ہے اس لیے آپ الیکشن نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے بعد آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے. اب بات کی جاتی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے الیکشن کی جب وہ شہید ہوئی 2008 کے اندر. آئین پاکستان کے اندر ایک آرٹیکل ہے 270(b), ایک آرٹیکل ہے 270(b). پاکستان میں 2002 کے اور 2008 کے جو الیکشن ہوئے ایز پر کانسٹیٹیوشن یہ دونوں الیکشن غیر آئینی تھے, آئین شکنی کی گئی تھی, جس کی وجہ سے 270(b) اور 270(b) کی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی, بالکل اسی طرح سے جیسے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے اوپر, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بننے کے اوپر, جیسے جنرل رعیہ کے مارشل لاء کے اوپر, جیسے جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اوپر, اور جیسے جنرل مشرف کی 2007 کی ایمرجنسی جو لگائی تھی ایمرجنسی پلس, اس کو بھی ویلیڈیٹ کرنے کے لیے آئین پاکستان کے اندر ون ٹائم امینڈمنٹس کی, جو خرم صاحب جو ہے آئین جیب میں رکھتے ہیں. 200 آرٹیکل 269 سے لے کے 270, 270(a), 270(a), 270(b), 270(b) کو پڑھ لیں. 270(b) اور 270(b) یہ کہتا ہے کہ 2002 کا 2008 کا جو الیکشن تھا وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا, وہ غیر آئینی تھا, اس میں آئین شکنی کی گئی تھی, اس لیے امینڈمنٹ کر کے اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا. اب محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی 2008 کے الیکشن میں 40 دن الیکشن ڈلے ہوئے تھے,
یہ نہیں ہوا تھا کہ اچھا کہا جی ٹھیک ہے ایک ریزنیبل جسٹیفیکیشن دی تو آپ چلنے دیں، نہیں، اس کے اندر آئینی ترمیم کرنی پڑی آپ کو، ادروائز جنہوں نے اس کو تاخیر کی تھی ان کو پھر ان کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل 6 ہے جس کے اندر کہ جی جب آپ غیر آئینی اقدام اٹھائیں گے یا آئین شکنی کریں گے تو آپ کو آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی، ایک ریزنیبل جسٹیفیکیشن تھی، 40 دن لیٹ ہوا تھا، تو پھر آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے 270(b) کی ترمیم کی۔ اس لیے اس وقت بھی ایک جو 90 دن کی، اور جب سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 2، اب آ جاتے ہیں پشاور اور کے پی اور پنجاب کا معاملہ۔ دیکھیں، جب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر تھا، جب یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر تھا، اور وہاں پہ 3 ہفتے 4 ہفتوں کی تاریخ دے دی گئی، آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کروائیں، ہائی کورٹ جو ہے کہ وہ ایک مہینے کی تاریخیں دے رہی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر از خود نوٹس لیا گیا، از خود نوٹس کے اوپر اختلافات پیدا ہوئے، سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ہوئی، وہاں پہ اختلافی نوٹ سامنے آئے، اور پھر معاملہ لٹکتا یہاں تک پہنچا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 90 دن کیا، آپ اوپر ایک جو ہے کہ اس پہ ہو چکے ہیں، ابھی تک پشاور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر پائی اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے اوپر کہ ہونا کیا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ تمام عدلیہ بھی، انتظامیہ بھی اور عام تمام ادارے عوام جو ہے وہ آئین پاکستان کے پابند ہیں۔ اب پشاور ہائی کورٹ جو آئین پاکستان کی پابند ہے، اس نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں دیا کہ پشاور کے پی کے اندر الیکشن کے بارے میں کیا ہوگا۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ کیونکہ وہاں پہ گورنر نے سائن کیا تھا، گورنر از پارٹ آف دا پارسل، اس کا حصہ تھا اسمبلی کی تحلیل کا، وہ ابھی تک تاریخ نہیں دے رہے۔ تاریخ کبھی وہ 28 مئی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں دی، کبھی کہتے ہیں 8 اکتوبر کو ہونے چاہیے۔ یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہاں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا۔ پنجاب میں گورنر پنجاب نہیں حصہ بنے تحلیل اسمبلی کرنے کا، دستخط نہیں کیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پھر صدر پاکستان تاریخ دیں گے، صدر پاکستان نے تاریخ دے دی، اس کے اوپر فیصلہ آ گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے پر عمل شروع کر دیا، 5 فیزز ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس کو چیلنج کیا جائے۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہمیں 6 مہینے پہلے، 1 سال پہلے، یہ میجر خرم صاحب جیسے ہی لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے پی ٹی ایم کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر، تو وہ کہتے تھے الیکشن نہیں ہونے 2023 کے اندر، اکتوبر میں، نومبر میں، یہ اب پہلے ہم یہ کریں گے، پہلے ہم یہ کریں گے، پہلے ہم یہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل جو سوچ تھی، اس سوچ نے پاکستان کو یہاں پہ کھڑا کر دیا۔ یہ یہاں پہ میرے خیال سے خالد صاحب عوام سے رجوع کرتا ہے، خالد صاحب میرے خیال سے خرم صاحب بھی آپ فیصلہ کریں ہمیں کیا کرنا ہے۔ مجھے اس کا خرم صاحب بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جی اجازت ہے سر۔ سر گزارش یہ ہے کہ الیکشن اب جب ٹینیور پورا ہوتا ہے، اس سے پہلے الیکشن کی کچھ لوازمات ہیں۔ آرٹیکل 5/55 آج جب آپ پڑھتے ہیں، کچھ لوازمات ہیں جس کے اندر آپ کی حلقہ بندیاں، آپ کا سینسز، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب نکاح یا کسی بھی ایک بچی کی رخصتی کا ٹائم تھا سال بعد، اور اچانک ابا جی نے یا کسی نے کہا کہ نہیں 1 مہینے کے اندر اندر کرنا ہے، تو اب اس کے لیے تمام چیزیں پوری کرو۔ ایمرجنسی ایک شک موجود ہے کہ الیکشن کمیشن ایمرجنسی کی صورت کے اندر جا کر ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے، یعنی ابا نے کہا زمین بیچ دو، یہ گھر کی فلانی چیز بیچ دو، اس گھر کو بیچ دو، میرے بچے باہر چلے جائیں لیکن بیٹی کا نکاح کرنا ہے، اس ایمرجنسی کی صورت میں آ کر کسی نے یہ فیصلہ کیا تو وہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، نہ عدالت اور نہ کوئی اور۔ لیکن وہ تمام لوازمات جو الیکشن سے پہلے کی ہیں، جن میں سینسز ہے، جن میں نئی حلقہ بندیاں ہیں، ان کے ہونے کے بعد آئین کا آرڈر ہے کہ الیکشن ہوگا۔ ہوا یہ ہے کہ ہم آئین 90 دن کر رہے ہیں، لیکن ناٹ ریئلائزنگ کہ اس بھائی صاحب نے چلتی گیم کے بیچ میں آ کر جانتے بوجھتے اپنے دونوں اسمبلیز کو اٹھا کے بھاڑ میں پھینک دیا۔ اس کے ساتھی اس کو روکتے رہے، اس نے دونوں جو اسمبلیز تھی توڑ دی، اور اس نے بچے کی طرح شور مچانا شروع کر دیا، الیکشن۔ اب ہو گئی ہے ایمرجنسی کی صورتحال۔